अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज में सियासत बदस्तूर बंद गली के अंदर है। अपोजिशन अलायंस हो, अदालतों के मामलात हों या तहरीक इंसाफ ने कोई मूवमेंट चलानी हो, अभी तमाम जो चीज़ें हैं वो लगता है कि अब ईद तक ऐसे ही एक स्टेटस को की शक्ल है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे, उसके बाद दोबारा मुज़ाकरात की बाज़ गश्त भी है। एजाजुल हक साहब की एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट में देख रही थी कि दोबारा मुज़ाकरात होंगे, ये उनकी ख्वाहिश है, ये खबर है, ये उनसे पूछेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। आखिर में हुकूमत का 1 साल गुजर गया, मईशत क्या संभल गई है जैसे कि क्लेम कर रही है हुकूमत? शहबाज राना साहब हमारे साथ होंगे, उनसे ज़रा एक रियलिस्टिक व्यू लेंगे हम इस पूरे मामले का। आगाज़ करते हैं आपसे थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट का एक एलामिया आया है। आज अपोजिशन रहनुमाओं ने चूंकि मुलाकात की है, एक यूनिक मुलाकात है, अपनी नौयत की अनोखी मुलाकात है। इस एलामिया में कहा यह जा रहा है कि अदालती इस्लाहात पर कौमी इत्तफाक राय ज़रूरी है। साथ साथ PM से भी इस्लाहाती एजेंडे पर बात हुई है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दोनों से मुलाकात की है। नेक शगुन है, लेकिन इससे क्या कुछ हासिल हसूल होगा ये हमें आगे आके पता चलेगा। बहरहाल कैसा सेंटिमेंट था, कैसी मुलाकात थी, जब तहरीक इंसाफ की क़यादत बाहर निकली है उन्होंने हमें बताया, सुनिए। आज चीफ जस्टिस के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन पे मुश्तमिल 7 मेंबर डेलीगेशन ने मुलाकात की है। चीफ जस्टिस साहब ने नेशनल जुडिशल पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के सिलसिले में हमसे एक एजेंडा शेयर की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर सपोर्ट और खासकर खान साहब और बीवी एक गैर मुनसफाना और इम्तियाजी सलूक से मुतासर हो रहे हैं। उन्होंने हमें ये बावर कराया अपनी तरफ से कि मैं ऐसे इकदाम ज़रूर करूंगा जिससे ये सारे का कोई ना कोई हल हमने निकालना है। बड़ा ही गैर मामूली किस्म की मीटिंग थी। चीफ जस्टिस आज तक पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो उन्होंने अपोजिशन से मुलाकात नहीं की। और जो अच्छी बात है, बल्कि ताज्जुब की बात अगर हम कहें तो वो ये है कि हुकूमत भी इस मुलाकात से बहुत ज़्यादा खुश है। जबकि हुकूमत की जब मुलाकात थी तो अपोजिशन ने उसको तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन अपोजिशन की मुलाकात पे हुकूमत खुश है। इरफान सिद्दीकी साहब इसको खुशाइन करार दे रहे हैं, देखिए। चीफ जस्टिस साहब ने हुकूमत से भी बातचीत की है, वजीर आजम भी गए हैं, वो अपोजिशन से भी मिलेंगे, वो वकला से भी मिल रहे हैं। तो इंसाफ के जो मामलात हैं, अदलिया के जो मामलात हैं, उनके अंदर इस्लाहात के लिए या सबको एतमाद में लेके आगे बढ़ने के लिए बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। बड़ी खुशगवार टोन है इरफान सिद्दीकी साहब की। कुछ अरसे पहले ऐसी टोन नहीं थी, बल्कि जो मुज़ाकराती अमल पे खास तौर पे अपोजिशन के साथ बातचीत करने थे, नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के बाद खास तौर पे इरफान सिद्दीकी साहब वो वापस अपनी हॉकिश टोन के अंदर आ गए थे। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। ये जमात टैक्स के लिए नहीं बनी। इसके जौहर के अंदर, इसके खमीर के अंदर, इसके DNA के अंदर मुज़ाकरात करना, बातचीत करना, मुकालमा करना, अफ़हाम तफ़हीम करना, गिव एंड टेक करना, पार्लियामान के अंदर किरदार अदा करना, ये चीजें नहीं है उसके खमीर में। वो मजबूरी है उसकी। उसके DNA के अंदर वही है जो रमजान के बाद कहते हैं कि हम करने जा रहे हैं। सो बड़ा फ्लिप फ्लॉप स्टांस है। क्या कोई क्लैरिटी है सियासत के अंदर इस मुलाकात के? तहरीक इंसाफ क्या हासिल करना चाहती है? हुकूमत जो है वो इस मुलाकात को खुशाइंद क्यों समझती है? प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस पे बात करेंगे। साथ साथ अगर ईद के बाद कोई मूवमेंट चलानी है तो उसकी भी क्या गुंजाइश मौजूद है, नहीं। स्टूडियो में तैमूर सलीम झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब चीफ व्हिप है मुस्लिम लीग नून के कौमी असम्बली के अंदर। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। झगड़ा साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। जो मुलाकात हुई है ये इमरान खान साहब की इजाज़त से हुई है, इस पर जो मैंने कोई आपको इससे अच्छी रिलीफ की उम्मीद है? आपके केसेस हैं अदालतों के अंदर, इस मुलाकात को ओवरऑल आप लोगों ने क्या क्या एजेंडे उसमें उठाए हैं और क्या आपको उससे हासिल होने का इम्कान है? देखिए, मेरी अभी शिबली फराज साहब से मुलाकात से बातचीत हुई थी फ़ोन पे, तो मैंने अभी उनसे पूछा। जहाँ तक जो आपने कहा, बिल्कुल इमरान खान की इजाज़त से ये मुलाकात हुई और जो डेलीगेशन था उसने जो सारे मसाइल हैं वो बताए। 26वीं आईनी तरमीम का, इलेक्शंस का, जो रूल ऑफ लॉ का ब्रेक डाउन है, जो ये सारे इशूज़ हैं, जो हमारे वर्कर्स के साथ ज़्यादती हो रही है उसकी बात हुई है। इमरान खान साहब को जो जेल में फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, जो उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, ये अभी मुझे शिबली भाई ने लो डाउन दिया। और उधर से चीफ जस्टिस साहब की तरफ से क्या जब गुफ्तगू हुई, वो इस्लाहात के ऊपर में उस पर उनका फोकस था, आपसे मुलाकात करके उनका क्या मौक़िफ़ था? देखिए, इतने डिटेल में मैं नहीं गया। उन्होंने ऑब्वियसली जो है वो मुलाकात में तो पॉजिटिव चीज़ें कही हैं, वो तो जैसे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि खुशाइन माहौल में हुई है। एक बात जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है मुलाकात में।
اور وہ یہ کہ جو مجھے شبلی بھائی بتا رہے تھے کہ وہاں پہ تو یہی کہا گیا کہ دیکھیں جوڈیشل ریفارمز کے لیے کورٹ کی ریسپیکٹ اور کورٹ کا رٹ ہونا ضروری ہے. اور جو پچھلے 2-2.5 سال میں ہوا ہے، کورٹ کی ڈیسیژنز نہیں مانی گئی، پہلے پروونشل الیکشنز میں، پھر اس کے بعد یہ ریزرو سیٹس کے معاملے میں، اس طرح جس طریقے سے 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے اس کے بعد جو جوڈیشل انٹرفیرنس ایگزیکٹو کے ہاتھ میں آ گئی ہے، صحیح. تو جوڈیشل ریفارم اس وقت تک بے معنی ہو جاتا ہے جب تک کورٹ اپنی رٹ اور رسپیکٹ جو ہے وہ بحال نہ کرے، اور یہ چیف جسٹس کے لیے ایکچوئل چیلنج ہے. صحیح. سو آپ کا نکتہ آ گیا. اب میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤں گی. ڈاکٹر صاحب، یہ اپوزیشن سے ملنا یہ پہلے کبھی ماضی میں نہیں ہوا، یہ ایک بڑا جیسے کہتے ہیں انوکھی بات ہے. جو ریفارمز کی بات ہو رہی ہے، چیف جسٹس صاحب کا کردار کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آپ کی حکومت پہ تو الزام لگتا ہے نا کہ بھئی آپ تو ایک طریقے سے ریفارمز کے رستے میں کھڑے ہیں اور ریفارمز کر بھی رہے ہیں تو وہ ساری پولیٹیکل نوعیت کی کر رہے ہیں. تو اس طرح کی ملاقات سے حکومت کی کیا ٹیک اوے ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کنسنسس بلڈنگ ایک ملاقات سے ہو سکتی ہے یا اس کی شروعات ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، آج سے یہ کوئی تقریباً 3-4 دن پہلے ایک پروگرام تھا ٹاک شو، اور اس میں بات مذاکرات کی گئی، اور میں نے کہا جی کہ اگر 3 جو ہماری بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، PMLN ہے، PTI ہے، اگر ان کے سربراہ مل بیٹھے تو ملک کے مسائل جو ہیں بڑے خوش اسلوبی سے حل ہو سکتے ہیں. تو جھگڑا صاحب کی طرح جو PTI کے ہمارے بھائی میرے ساتھ تھے پروگرام میں، انہوں نے کہا جی کہ اختیارات کہیں اور ہیں. میں نے کہا جی جدھر آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ اختیارات ہیں، ان کو بھی دعوت دے لیں گے، وہ بھی آگے بیٹھیں. اور میں نے دوسری بات یہ کی کہ میں نے کہا چیف جسٹس صاحب کو بھی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ بھی آئیں، تشریف لائیں، کیوں نہ بیٹھیں. یہ آج سے 3-4 دن پہلے کی بات ہے جب چیف جسٹس صاحب سے ملاقات کی دور دور تک کوئی بات میڈیا پہ نہیں تھی. یہ میرا سٹیٹمنٹ تھا، میں آپ کو پروگرام بھی بتا دوں گا. ٹھیک ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی سوچ میں پازیٹیوٹی ہے، اگر آپ نے ملک کے لیے دل کے اندر آپ کی کوئی ہمدردی ہے، اور اگر آپ نے یہ کہا کہ انپریسیڈنٹڈ ہے جو ملاقات چیف جسٹس صاحب نے کی ہے پرائم منسٹر سے یا لیڈر آف اپوزیشن سے، تو ملک جن حالات سے گزر رہا ہے وہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے. فیئر انف. تو غیر معمولی حالات میں غیر معمولی فیصلے کیے جاتے ہیں. جو ہماری ریاست ہے اس کا ایک ستون ہے عدلیہ، اس کے ہیڈ چیف جسٹس صاحب ہے. اگر ان کے ذہن میں کوئی کنسرنز ہیں اور وہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو کیوں نہ کریں. وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، پرائم منسٹر پاکستان کے جو ہے وہ پرائم منسٹر ہیں، لیڈر آف اپوزیشن کا اپنا ایک کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ رول ہے. ہم پتہ نہیں کیوں ایک دوسرے کو یا تو دیکھنا پسند نہیں کرتے یا ایک دوسرے کے وجود کو برداشت کرنا پسند نہیں کرتے. یہ رویے ہمیں تبدیل کرنے پڑیں گے. اچھا. اور وہ کہا جاتا ہے نا کہ غیر معمولی حالات میں جیسے غیر معمولی فیصلے ہوتے ہیں، وی ہیو ٹو سٹ. ہمیں بیٹھنا پڑے گا، بات کرنی پڑے گی، بات چیت سے ہی راستے نکلیں گے. یہ رویہ جناب کہ میں کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں بات چیت کے لیے کسی سے تیار نہیں ہوں، ان رویوں سے ہمیں باہر آنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب جو آپ یہ بات کر رہے ہیں، کیا پھر اس میں بھی کیا اس کو یہ سمجھا جائے کہ حکومت کی طرف سے ابھی بھی مذاکرات کرنے کی خواہش ہے، منشا ہے؟ کیا یہ انفارمل دعوت ہے؟ دیکھیں 100% میں آپ کو یہ کہوں گا کہ مذاکرات کے لیے بھی آپ طے کر لیں. طے کیا کریں کہ چند ایسے ڈومینز، جیسے ہماری اس وقت ملک دہشت گردی کی لہر سے گزر رہا ہے، معیشت ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس کے علاوہ یہ کہ ہر اپوزیشن کی پارٹی کو شکایت ہوتی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ میرے اوپر ایک آن سلاٹ کر رہی ہے. ہم اپوزیشن میں تھے، ہمیں بھی یہی گلا تھا، یہ اپوزیشن میں انہیں بھی یہی گلا ہے. اس میں ایک لائن ڈرا کر لیں کہ ایک دوسرے کی ریسپیکٹ، چار دیواری، جو ساری باتیں میڈیا پہ ہوتی ہیں نہیں ہوں گی. ہم نے آگے بڑھنا ہے، یہاں سے باہر جانا ہے، یہاں سے نہیں باہر جانا ہے. الیکشن ریفارمز کی بات کریں، 3-4 چیزیں مارک کر لیں، اس پہ سب کا ایک اتفاق رائے بنے. باقی سیاسی میدان میں سیاسی جنگ چلتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب وہ ایک چانس تھا جب ایک مذاکراتی کمیٹیاں بنی، ابھی ایک کمیٹی ہے، ایک تحلیل ہو گئی ہے، وہ ایک نقطۂ آغاز تھا. مطلب جو پولیٹیکل کلاس ہے وہ اس نقطۂ آغاز پہ بھی اگری نہیں کر پائی نا، وہ پروسیس مڈ وے سارا ٹرمپل ہو گیا. دیکھیں اس میں ایک تھا کمیشن. میں سمجھتا ہوں کہ کمیشن جس کانسیپٹ کی میں بات کر رہا ہوں اس کا 5% بھی نہیں ہے، جز ہے اس کا. میں ایک بہت بڑے پولیٹیکل اور نیشنل کینوس کی بات کر رہا ہوں. اس کا ایک چھوٹا سا جز ہے کمیشن. بھائی وہ بھی مذاکرات میں لیں. آپ کہیں بنانا ضروری ہے، ہم آپ کو بتائیں بن سکتا ہے نہیں بن سکتا، ادھر ہی بیٹھ کے بات کریں. یہ باتیں میڈیا کی زینت کیوں بنتی ہیں؟ کمیشن بنے، کمیشن نہ بنے، بن سکتا ہے جی نہیں بن سکتا.
میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے دل میں سیاسی لیڈرز کی, تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز کی بات کر رہا ہوں, اگر ملک کے لیے محبت ہے, ملک کو لے کے آگے جانے کی خواہش ہے, تو اس میں بیٹھ کے بات کرنے میں کیا حرج ہے. گورنمنٹ کا آپ نے پوچھا, گورنمنٹ بالکل تیار ہے. پرائم منسٹر نے ابھی سب سے آخر میں انہوں نے اپنے خطاب میں بات کی کابینہ کے اجلاس سے کہ آپ ہاؤس کی کمیٹی بنائیں, کوئی بھی صورت بنائیں. یہ انہوں نے ایک وے فارورڈ بتایا ہے, پولیٹیکل سوچ کا اظہار کیا ہے کہ یس دروازے کھلے ہیں بیٹھ کے کنسنسس سے. اور یہ جو بات ہوئی احتجاج کی 2014 سے کر رہے ہیں, کون سی نئی بات ہے. ٹھیک ہے, مجھے اس نقطے کو جھگڑا صاحب کی طرف لے جانے دیجیے. تشدد احتجاج ہوئے ہیں, وہ کیا کوئی بہت خوبصورت منظرنامہ دیکھا ہے پوری دنیا نے اور پاکستان کے تمام شہریوں نے. طارق صاحب تو ان کا تو شمار اپنی جماعت کے ان لوگوں میں ہے نا جو کنسنسس کی بات کرتے ہیں, جو ڈبز ہے, جو بات چیت سب کو اکوموڈیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں. یہ ان کا پرنسپل پوزیشن ہمیشہ سے رہی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی ملک کے اندر مذاکرات کی گنجائش ہے؟ کیونکہ میں اعجاز الحق صاحب کی سٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی, اٹس ویری انٹرسٹنگ. انہوں نے کہا مذاکرات ہوں گے ایونچولی. آپ کو لگتا ہے یہ سینس ہے پی ٹی آئی کے اندر؟ مذاکرات کی ضرورت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. مذاکرات کی گنجائش فرینکلی تب ہوگی جب مذاکرات بامعنی ہو سکے, ایز ان میننگ فل ہو سکے. جب تک وہ نہیں ہوں گے, دیکھیں اگر آپ کو 2014 کا بھی جو مذاکراتی عمل یاد ہے, وہ ایک ڈیڈ لاک پہ جا رہا تھا جب تک اے پی ایس کا واقعہ نہیں ہوا تھا. اس کو انگریزی میں ایک بلیک سوان ایونٹ کہتے ہیں, جو ان ایکسپیکٹڈ تھا. اگر آپ پی ایم ایل این کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ایکچولی یہ انگلی ہم پہ اٹھاتے ہیں کہ ان کا کوئی مذاکراتی عمل میں کوئی ٹریک ریکارڈ. لیکن 2014 میں آپ کا احتجاج بھی کہیں نہیں جا رہا تھا, 126 دن تک وہ سٹینڈ ہوا, وہ بھی کہیں نہیں جا رہا تھا. 2014 اور آج میں زمین آسمان کا فرق ہے. فرق تو ہے. اب وہ مزے نہیں ہیں, وہ موجے نہیں ہیں, وہ جسے کہتے ہیں مدد نہیں ہے, یہ فرق بھی ہے. ایک وہ ایز نہیں ہے. مزے موجوں پہ میں کیا کہوں, آئی واز ورکنگ ان دبئی ایٹ دا ٹائم. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ ایکچوئل جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب آج جیل میں ہے, اور پوری دنیا یہ ریکگنائز کرتی ہے کہ جس طریقے سے یا جس وجہ سے وہ جیل میں ہے اس کا قانون اور انصاف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور جو عوام میں غصہ ہے, آپ دیکھیں کہ کل یا پرسوں مریم نواز شریف کا سٹیٹمنٹ آیا تھا جو ایفیکٹولی بٹوین لائنز یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری پاپولیرٹی ابھی زیادہ ہو رہی ہے. پاپولیرٹی ووٹ سے پہلے زیادہ ہونی چاہیے, ووٹ کے بعد نہیں. مطلب ووٹ کسی اور کو پڑے اور پھر آپ کام کرنا شروع کریں اور اس کنفیوژن میں ہو کہ آپ کی پولیٹیکل ریٹرک ہے نا, وہ یہ تو نہیں کہیں گے نا کم ہو رہی ہے ہماری پاپولیرٹی, وہ سیاسی بیان کو ذرا سب کانشیسلی جب بات یہ نکلتی ہے نا کہ اس وقت ہم کچھ نہیں جیتے, ابھی حالات بہتر ہو رہے ہیں, آئی تھنک دیٹ از اے گیو اوے. دوسری بات میں ابھی یہ کہہ رہا ہوں کہ جس جو ہے وہ سوڈو مارشل لا میں ملک ہے, ابھی یہ سامنے ایک آرٹیکل آیا, آپ کو پتا ہے, آپ بعد میں اکانومی پہ بات کر رہی ہیں, لیکن آئی اسیوم میں 100% نہیں کہہ سکتا, لیکن کہ 8 DFIs جو یہ ڈیولپمنٹ فائنانس انسٹیٹیوشنز ہیں, انہوں نے اعتراضی خط لکھا ہے پرائم منسٹر کو کہ جس طریقے سے آئی پی پیز کے ساتھ ری نیگوسیشن ہوئی ہے یہ غلط ہے, اور کہ یہ ایکچولی انویسٹمنٹ کی کانفیڈنس مزید کم کرے گا, اور ایسے کسی سے زبردستی جو ہے وہ کانٹریکٹس ری نیگوشیٹ کر کے آپ نہ انویسٹمنٹ ماحول ٹھیک کر سکتے, اور گہرے تحفظات کا جو ہے وہ انہوں نے اظہار کیا. تو بار بار ہر ایونٹ ہمیں یہ دکھا رہا ہے کہ ملک غلط سمت پہ جا رہا ہے, اور میرے خیال میں ہو سکتے ہیں مذاکرات, لیکن طارق فضل چودھری صاحب جیسے لوگوں کو اپنی پارٹی میں ڈومیننٹ پوائنٹ آف ویو کریٹ کرنا پڑے گا, اور اسپیس کریٹ کرنا کو آپ جیسے لوگوں کو بھی پارٹی میں ڈومیننٹ پوائنٹ آف ویو رکھنا پڑے گا نا, جو کہیں خان صاحب کو کنونس کرے بات چیت کی طرف, آپ ایک ذہن سازی بھی کریں نا. تو آپ کی جماعت میں بھی ہاکس اینڈ ڈوز ہے نا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بس ابھی نہیں ہونے چاہیے مذاکرات, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں بات چیت کی گنجائش نکالنی چاہیے. شاید پاکستان کی سیاست میں کوئی یہ نہیں چاہتا کہ کسی پارٹی میں ایسے سیاستدان کے پوائنٹ آف ویو ڈومیننٹ ہو جن کی ویو آزاد ہے. ٹھیک چلے, تو یہ تو جو آپ مشورہ ڈاکٹر صاحب کو دے رہے ہیں اپنی جماعت کے اندر بھی ذرا دیکھیں نا کہ وہاں کتنی آزاد منش لوگوں کو اجازت ہے بات کریں. ڈاکٹر صاحب آج کل پی ٹی آئی میں پوائنٹس آف ویو زیادہ آزاد ہیں, شاید اس لیے ہم اتنا سفر کر رہے ہیں. اچھا جی ڈاکٹر صاحب, ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بات چیت تو ہونی چاہیے, لیکن دل بڑا تو حکومت کو کرنا ہے نا. مطلب ایک اب اگر اس ملک میں چیف جسٹس صاحب تمام جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے کنسنسس بنانے کا آغاز, میں نے کہیں بن گیا یا بن جائے گا, لیکن چلے ایک نقطۂ آغاز ہے, تو یہ تو حکومت کو دل بڑا کرنا ہے, انہیں انگیج کرنا ہے.
یہ انشور کرنا ہے کہ بھئی ادھر ادھر جو گریونسز ہیں پی ٹی آئی کی کہ بھئی گرفتاریاں ہوتی ہیں, ہمارے لوگوں کو ہراساں کیا جاتا ہے, یہ نہ ہو؟ دیکھیے میں نے ابھی یہ بات کی ہے کہ جن کنسنسس پوائنٹس کی یا آپ یہ کہیں کہ ایشوز کی میں نے بات کی ہے, اس میں یہ ایک شامل ہے, اس میں بات ہو سکتی ہے. اکانومی ہے ہماری اس وقت, ٹیررزم سب سے بڑا ایشو ہے. جھگڑا صاحب سے پوچھیں, کے پی کی صورتحال وہ آپ کو میرے سے بہتر بتائیں گے. بلوچستان کسی دوست سے پوچھیں. گورنمنٹ کی ذمہ داری بڑی ہے. میں صرف مطلب اس پہ آپ کے 30 سیکنڈ لوں گا کیونکہ گورنمنٹ ظاہر ہے ان کنٹرول ہے افیئرس کے, لیکن کیا ملک صرف پی ایم ایل این کا ہے, پیپلز پارٹی کا ہے, ایم کیو ایم کا ہے جو اتحاد میں ہے؟ کیا ملک جو ہے وہ پی ٹی آئی اور اس باقی جو جماعتیں اپوزیشن میں ان کا نہیں ہے؟ اگر ملک ایک کرائسس سے گزر رہا ہے اور آپ دھمکیاں دے رہے ہیں جناب کہ نہیں ہم تو دوبارہ احتجاج کریں گے, کیپٹل پہ دوبارہ یلغار کریں گے, پھر حملہ آور ہوں گے, مسلح جتھے آئیں گے, تو کیا یہ ملک کے ساتھ کوئی ہمدردی ہے یا اس کے نظام کو ٹھیک کرنے کی بات ہے؟ آپ تھوڑا اپنے رویوں پہ غور کریں. ہمارے اندر کوئی کوتاہی ہوگی ہم مانیں گے. میں تو برملا کئی دفعہ یہ بات کہتا ہوں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ بھائی ملک میں کوئی فرشتوں کی حکومت نہیں ہے, ہم انسان ہیں, ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں. اپوزیشن کا کام ہے کہ ہماری جو غلطیاں اگر کسی جگہ ان کو نظر آتی ہیں ان کی نشاندہی کریں. برائے مہربانی اسمبلی کے اوپر مسلح جتھوں کے حملہ آور ہونے سے بہتر یہ ہے کہ آپ ہماری خامیوں کے اوپر نشاندہی کریں. ہم انہیں بڑے کھلے دل کھلے ذہن کے ساتھ مانیں گے. اس طرح ملک نے آگے بڑھنا ہے. آپ کے پاس فورم موجود ہے, پارلیمنٹ موجود ہے, لیکن وہاں پہ بھی جھگڑا صاحب بات کر رہے تھے, میرے لیے بڑے قابل احترام ہے, لیکن جو جھگڑا صاحب یا ان جیسے ایک سین وائس ہیں پارٹی کے اندر, وہ پچھلی صفوں کے اندر ہیں تحریک انصاف میں معذرت سے, اور جو ہمیشہ لڑنے کی مارنے کی فتنہ فساد کی بات کرتے ہیں وہ فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں. عمران خان صاحب سے ملاقات بھی انہی لوگوں کی ہوتی ہے, وہی لوگ آپ کو میڈیا پہ بھی نظر آتے ہیں, ٹاک شوز میں بھی نظر آتے ہیں. تو یہ رویے آپ بھی درست کریں. جو پرائم منسٹر کی میں نے بات کی کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ اگر وہ مذاکرات اگر آپ کسی وجہ سے, جو میں نے کہا کہ بہت چھوٹا جز ہے ایک کمیشن, اٹس جسٹ اے ویری اسمال پارٹ آف دا ویری براڈ پرسپیکٹو وچ وی آر ٹاکنگ, تو اگر وہ ہو گیا بند ہو گیا, انہوں نے کہا ہاؤس کی کمیٹی بنا لیں, آگے بڑھیں. یہ دیکھیں نا, یہ ایک کھلے ذہن کی بات ہے. گورنمنٹ اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے تیار ہے. مجھے آپ یہ بتائیں, 2 باتیں میں آپ سے عرض کروں گا. کون سی ایسی گورنمنٹ ہے جو یہ چاہے گی کہ ملک ان تمام حالات جو پاکستان انفارچونیٹلی ان سے گزر رہا ہے اس کے اوپر حکومت کر رہی ہو اور ساتھ جناب یہ سارا مارا ماری اور دے دھنا دھن چل رہی ہو؟ کوئی بھی گورنمنٹ نہیں چاہتی, وہ ہم ہو وہ کوئی بھی ہو. ہم چاہتے ہیں ملک آگے بڑھے اور اس کے لیے اپوزیشن اپنا ذمہ دارانہ کردار ادا کرے. جو اپوزیشن کی سپیس ہے ہم ضرور اسے دیں گے. الیکشن کے اوپر اعتراضات ہیں, 2018 میں بھی تھے, پہلے بھی تھے, اس کے لیے فورم موجود ہیں, ان سے بھی رابطہ کریں, اور جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے اس میں بھی آگے بیٹھ کے بات کریں. اور بیسیکلی نظام کو چلنے دینا, راستہ وہیں سے نکلے گا, راستہ اسی سے نکلے گا کہ آپ نظام کو صورت شکل میں چلنے دینا. یہ بات ابھی عوام نہیں مان رہی. دیکھیے مجھے تھوڑی سی ہنسی آ رہی تھی. ایک میں طارق صاحب کی سٹیٹمنٹ کریکٹ کروں گا, حکومت انہوں نے کہا نہیں ہے, یا جس کو یہ خلائی مخلوق میں کہتے تھے. دیکھیں وہ نہیں ہے, میں نے یہ کہا ہے جھگڑا صاحب, چلیے دیکھیں اور طریقے سے کہہ دیتے ہیں انسانوں کی حکومت ہے, ہم غلطیاں کر سکتے ہیں. میں نے یہ آپ کو کہا ہے 18ویں ترمیم کے بعد ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ڈیوالو ہو گیا صوبوں کو, اب وہ آٹونومی کے تحت وہاں پہ ہی رکھنا چاہیے. نظام کو میرے خیال میں نظام سے عوام تنگ آ گئے ہیں. اچھا, اس اسٹیٹ آف گورننس سے عوام تنگ آ گئے ہیں. یہ ہم نے کے پی میں بہت ٹائم سے دیکھا ہے. دیکھیں یہ جو کے پی میں اس 2024 کے الیکشن سے پہلے جو حکومت نگران بنائی گئی, اس میں ان کے اپنے بیانات ہیں کہ زیادہ تر وزیر جے یو آئی کے تھے, پھر پی ایم ایل این, پی پی پی, اے این پی کے 3 وزیر تھے. ان کو پورا موقع دیا گیا کہ اپنا ووٹ بینک بنائے. اس کے باوجود کہ پی ٹی آئی کہیں پکچر پہ بھی نہیں تھی, ساری سیٹس پی ٹی آئی جیت گئی. کے پی کا پولیٹیکل کلچر شاید ان چیزوں میں تھوڑا سا زیادہ آگے ہے,
یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے ملک میں یہ ایک ٹپنگ پوائنٹ آ گیا اور یہ ایسے رکے گا نہیں. یہ ابھی پورے ملک کے لیے چیلنج ہے اینڈ وی کانٹ سویپ اٹ انڈر دی کارپٹ. پر آگے کا راستہ کیا ہے, طریقہ کار کیا ہے, اس پہ بھی ڈیبیٹ ہوگی, کیونکہ تحریک انصاف کیا ایک اب اسٹریٹ موومنٹ عید کے بعد چلانا چاہتی ہے, یا عدالتوں سے ان کی توقعات ہے, یا پارلیمنٹ کے اندر یہ معاملات طے ہوں گے. بھی اس اسٹریٹجی کو فی الحال فائن ٹیون ہم متعود نہیں دیکھ رہے. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے اعجاز الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ان کو کیوں لگ رہا ہے مذاکرات ہونے والے ہیں, یہاں تو کہیں بھی نہیں, دور دور تک کوئی چانس نہیں ہے. بریک کے بعد ان سے پوچھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. حکومت اور تحریک انصاف تو مذاکرات کے دروازے بند کر چکے ہیں. پروگرام کے پہلے سے میں ہمیں ان کے بیانات بھی آپ کو سنوائے ہیں, مگر اعجاز الحق صاحب جو حکومتی اتحادی ہیں, اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا جو مذاکراتی کمیٹی تھے اس کے ممبر بھی ہیں, اس ہفتے ان کا بڑا دلچسپ بیان میری نظر سے گزرا جس میں انہوں نے کہا کہ کمیٹیاں دوبارہ فعال ہو سکتی ہیں, مذاکرات دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں, وہ خود ایکٹیولی اس حوالے سے کام بھی کریں گے. اب یہ ان کو ہم نے پروگرام میں آج دعوت دی ہے, ہمارے ساتھ وہ موجود ہے, اور ہم ان سے پوچھیں گے یہ ان کی خواہش ہے, ان کی خبر ہے, اور کیا اب مذاکرات کا دروازہ جو بند ہوا ہے دوبارہ کھلنے کا پروبیبلٹی بھی ہے یا نہیں ہے. بہت شکریہ اعجاز صاحب جوائن کرنے کے لیے. آپ کا میں بیان پڑھ رہی تھی کہ جی مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے, یہ آپ کی انفارمیشن ہے, یہ آپ کی خواہش ہے, یا کہیں کسی جگہ یہ ذکر ہوا ہے کہ مذاکرات ہی رستہ ہیں اس لیے ان کو اور چانس دینا پڑے گا؟ دیکھیں ایک ملا جلا رد عمل ہے, انفارمیشن بھی ہے, کچھ خواہش بھی ہے, اور کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا جلدی یہ پولرائزیشن ختم ہوگی ملک کے اندر اتنا ہی ملک کے لیے بہتری ہے, اور خاص طور پر اس ایلیمنٹ کے لیے جو کہ پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے یعنی جس کی ضرورت ہے, یعنی کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, سیکورٹی سچویشن, KPK, بلوچستان, اکانومی جو اب ذرا تھوڑی بہتر ہونی شروع ہو گئی ہے, ان سب کے لیے اب ایک جو ایلیمنٹ مسنگ ہے, جو مسنگ ایلیمنٹ ہے بیچ میں, وہ یہ ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی. صحیح. اور اس پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات ہی ایک حل ہے. اور دیکھ لیا مطلب چڑھائی کر کے, مار کٹائی کر کے, تو اس کا نتیجہ تو کوئی نکلا نہیں ابھی تک, اور آئندہ بھی مجھے نہیں نظر آ رہا کہ کوئی ایسا رد عمل سامنے آتا ہوا نظر نہیں آ رہا جس سے کہ میں کہوں کہ شاید کوئی انقلاب آ جائے گا یا وہی راستہ ہوگا. صحیح. تو جتنا جلدی یہ مذاکرات پہ آ جائیں گے PTI والے, اتنا ہی ان کے لیے بھی بہتری ہے, اتنا ہی ملک کے لیے بھی بہتری ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہر کوئی, جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, ہر کسی کے اندر سافٹ کارنر ہے پاکستان کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ مذاکرات کا ہی ایک ذریعہ ہے جو سب کی بہتری کے لیے. صحیح. اچھا, آپ نے شروع میں کہا کہ جی کچھ انفارمیشن بھی ہے, ایک تو خواہش بھی ہے آپ کی. انفارمیشن کی اگر میں آپ سے تھوڑا سا اور پروب کروں, یہ حکومت کی زیادہ خواہش ہے یا تحریک انصاف کی زیادہ خواہش ہے؟ کیونکہ جو گورنمنٹ کے بیانات ہیں اسے تو لگتا ہے کہ وہ تو فاتحہ پڑھ چکے ہیں مذاکرات پہ. دیکھیں میں یہ تو نہیں کہتا کہ حکومت کی خواہش ہے, کیونکہ حکومت نے تو دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں اور کمیٹی کو ابھی تحلیل نہیں کیا. ہماری ہی ریکویسٹ پر اسپیکر سے ہم نے کہا تھا کہ اس کو ابھی ختم نہ کریں کمیٹی کو. کچھ دوست ہیں PTI میں بھی بہت جاننے والے ہیں جن کی یہ خواہش ہے کہ مذاکرات کا ہی ایک ذریعہ ہے اور وہی ایک حل ہے. میرا خیال ہے کہ ان کو ذرا سا پرابلم آ رہا ہے ٹو کنونس دا لیڈرشپ, اور میرا خیال ہے کہ اس میں کوشش کریں گے تو یہ بات جو ہے وہ آگے چل سکے گی. جو آپ کہہ رہے تحریک انصاف کے لوگوں کی طرف سے بھی خاص طور پہ خواہش کا اظہار کیا گیا, یہ عمران خان صاحب کی ایما پہ یہ ان کی طرف سے پیغام رسانی ہے یا یہ ان PTI کے لوگوں کا اپنا انیشیٹو ہے یا اپنی خواہش ہے؟ آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ نہیں, کچھ کمیٹی کے ممبران تھے, ان کی خواہش ہے, کچھ اور PTI والے ہیں جن سے ہماری بات چیت ہوتی ہے تو ان کی بھی یہ خواہش ہے. رکاوٹ صرف ابھی یہ ہے کہ یہ بات چیت جو ہے اوپر تک پہنچ نہیں رہی عمران خان صاحب تک, یعنی ان کی خواہش جو ہے وہاں ریفلیکٹ نہیں ہو رہی, کیونکہ یہ ذرا ہمارے ہاں جو پالیٹکس کے اندر ہے نا, خاص طور پر ان پولیٹیکل پارٹیز میں جو کہ بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اور اب PTI بھی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اس کو کہہ سکتے ہیں ہم, کہ وہاں پر جو لیڈرشپ ہے وہاں پر اس کو ایک اتنا بڑا رتبہ دیا جاتا ہے کہ اس کے سامنے اظہار کرتے ہوئے ان کی منشا کے بغیر یا ان کی مرضی کے بغیر عموماً کتراتے ہیں. پارٹی کے جو ممبران ہیں, یہ ہر جماعت کے اندر ہے, پیپلز پارٹی میں بھی ہے, نون لیگ میں بھی ہے, اور PTI میں بھی ہے. تو اس لیے ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سے کنونس کریں
لیڈرشپ کو کہ یہی ایک اگر میں اس کو تھوڑا آسان کر لوں میرا خیال ہے کہ تو آہستہ آہستہ بات وہاں پہنچ PTI گئی. کے لوگوں کی خواہش ہے لیکن وہ خان صاحب کو فی الحال کنونس نہیں کر پائے, یہ فیئر اسیسمنٹ ہے؟ بالکل ایگزیکٹلی یہی بات ہے. ٹھیک ہے. سو حکومت کیا مان گئی ہے؟ کیونکہ حکومت نے تو خود کہا ہے کہ بھائی اب تو نواز شریف صاحب کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے, انہوں نے کہا کہ یہ تو مذاکرات کیسے ہوں گے. عرفان صدیقی صاحب نے کہا یہ جماعت تو بنی نہیں ہے مذاکرات کے لیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کی بھی اتنی ہی خواہش ہے جتنی ماضی میں تھی 2 مہینے پہلے؟ دیکھیں, جب کوئی چیز کوئی عمل کرنے جا رہے ہوں آپ اور اس میں رکاوٹیں آئیں اور پھر اس کے دوران ایک محاذرائی ہو اور ایک دوسرے کے خلاف غلط لقبات یا الفاظ استعمال کیے جائیں تو اگلے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں, جو کہ کھلے دل کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوئے تھے مذاکرات کرنے کے لیے. جب انہیں پتہ لگا کہ وقت سے پہلے ہی ہمیں جو ہے وہ بات چیت ختم ہوگی تو لازمی بات ہے تھوڑی سی بددلی ہوئی تھی. پھر دوسرا, دونوں اطراف سے اپنے نیریٹو کو قائم بھی رکھنا چاہ رہے تھے, یہ بھی دکھانا چاہ رہے تھے. دیکھیں جب تک فلیکسیبلٹی نہیں ہوگی بات آگے نہیں چلے گی. پی ٹی آئی بھی یہ چاہتی ہے کہ ہمارا جو نیریٹو ہے وہ بھی قائم رہے اور بات چیت بھی ہوتی رہے. اسی طرح حکومت چاہتی ہے کہ ہم بھی بات چیت کرتے رہے اور ہم یہ بھی نہ نظر آئے کہ ہم نیچے لگے ہوئے ہیں. تو اس طرح دونوں اطراف سے وہ دونوں اطراف سے وہ بہت اپنے جو میکسیملسٹ پوزیشن تھی اس سے نیچے بھی آئے ہیں. 9 مئی کے حوالے سے حکومت نے اپنا سٹانس سافٹ کیا, الیکشن کے حوالے سے تحریک انصاف نے اپنا سٹانس تو بہت حد تک ایک دوسرے کو ہاف وے ملنے پہ تیار بھی تھے. تحریک انصاف کہتی ہے کہ بہت بدمزگی تب ہوئی جب حامد رضا صاحب اور اس طرح شخصیات کے جو گھروں کے اوپر جو ہے ریڈ کیا گیا, تو وہ کہتے ہیں حکومت نے خود بھی بد اعتمادی کی فضا پیدا کی نا. دیکھیں اس میں نے بڑی گہری, کیونکہ مجھے بڑا خود افسوس ہوا تھا کہ مذاکرات کے دوران اگر ایسا ہوا تو بہت غلط ہوا. اور میں نے, آپ یقین کریں کہ میں نے آئی جی پنجاب سے, میں نے داخلہ وزیر داخلہ نہیں بلکہ منسٹری آف انٹیریئر سے اور جو نون لیگ کے لوگ تھے ان سے میں نے معلومات حاصل کی, اور کوئی بھی میرا خیال میں کہ ان کے گھر پہ کوئی حملہ نہیں ہوا تھا. کوئی فوٹیج لا کے دکھا دیں, کیونکہ ان کے تو ہر طرف سی سی ٹی وی لگے ہوتے تھے نا. انہوں نے پریس کانفرنس کرنی تھی, مجھے خود آئی جی پنجاب نے بتایا جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم صرف وہاں گئے تھے پروٹیکشن دینے کے لیے تاکہ کوئی اس قسم کا نہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ نہ ہو یا کوئی اور بات نہ ہو. کوئی چیز توڑ پھوڑ نہیں کی, کوئی حملہ نہیں کیا, کوئی ایسا رد عمل ان کی طرف سے نہیں آیا جس سے ہم کہہ سکیں کہ یہ ہوا. اور حامد رضا صاحب کے پاس ایک کھلی کتاب ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی فوٹیج ہے تو وہ لے آئیں, ہم اس کو ٹی وی پہ چلاتے ہیں, اور اگر میں غلط ہوں تو میں اس کا اعتراف کروں گا, کیونکہ میری معلومات کے مطابق یہ ایک صرف مطلب اس میں خلل ڈالنے کے لیے مذاکرات میں یہ ایشو بھی سامنے لایا گیا تھا. صحیح. اچھا, جیسے آپ نے کہا کہ تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کی خواہش ہے, وہ انہوں نے خان صاحب کو بھی کنونس کرنا ہے, تو حکومتی کمیٹی میں آپ کے ساتھ تو باقی اتحادی بھی تھے, تو اس میں بھی خواہش ہے ان ممبران کی کہ بھائی یہ مذاکرات ہوں, آگے چلیں. ان میں سے کس نے آپ سے ذکر کیا کہ یہ چلنے چاہیے آگے؟ نہیں, میرے خیال میں ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ بات چیت رکنی نہیں چاہیے, رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. اگر یہ بات ہوتی تو حکومت اسپیکر کو کہتی کہ بھئی اس کو ڈسمس کر دیں کمیٹی کو, لیکن انہوں نے ہماری ریکویسٹ پہ اس کو تحلیل نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ, اور انہوں نے کہا بھی اس دن جب پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ میرے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ان کو چاہیے کہ آ کر مجھ سے بات چیت کریں, اور ہم نے بھی کہا کہ وہ اسپیکر کے پاس جائیں تاکہ دوبارہ گفتگو اور بات چیت جو ہے وہ شروع ہو سکے. آپ کو لگتا ہے, کیونکہ تحریک انصاف ایک ذکر یہ بھی کرتی ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر ہی سے ایک سرٹن گروپ ہے, وہ نام لیتے ہیں کہ مریم بی بی یا نواز شریف صاحب, خواجہ آصف, یہ جو ہاکس ہیں یہ چاہتے نہیں ہیں مذاکرات کامیاب ہوں. آپ کو یہ سینس آئی ہے اس کمیٹی کے اندر بیٹھ کے؟ دیکھیں نہیں, یہ انہوں نے ضرور بیانات دیے تھے خواجہ آصف نے, اور دیگر لوگوں نے بھی دیے ہوں گے بیانات. ہر جماعت کے اندر یہ ہوتا ہے. دیکھیں بات تو ہو رہی تھی کمیٹی کے اندر, اگر کمیٹی کے اندر سے کوئی آواز اٹھی ہوتی, جو کہ پھر اٹھی تھی بعد میں جب انہوں نے وہ خط جو لکھا گیا جس پہ میں نے کہا تھا کہ الفاظ بہتر ہو سکتے تھے, the wording could have been much better, اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا, لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے رہے کہ گفتگو ہونی چاہیے اور بات چیت کو آگے چلنا چاہیے. پھر عرفان صدیقی صاحب نے بھی
تھوڑا بہت اس بات کو برا منایا کہ دیکھیں ہم اتنے اچھے انداز میں گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اگلا رد عمل جو ہے وہ ذرا صحیح. آخری سوال اعجاز صاحب, حکومت کی جو کیپیسٹی, ان کی صلاحیت کے اوپر بھی سوال اٹھاتی تحریک انصاف. خان صاحب سے ملاقات کرانی تھی, نہیں اسکیجول کرا سکے. آپ کو یہ کمیٹی با اختیار لگی؟ بالکل با اختیار تھی, اور جو ملاقات بھی ہو جانی تھی. ملاقات کے لیے ہم نے ریکویسٹ بھی کی تھی اور اسپیکر مان بھی گئے تھے. انہوں نے آگے بات کرنی تھی اور ارادہ یہ تھا کہ جمعے یا ہفتے کو ان کی میٹنگ کروا دیں اور منڈے کو پھر ہم اس کو فائنل کر کے معاملات کو تو ٹیوزڈے کو آپس میں بیٹھ کر اس کو. لیکن اجازت بیچ میں ایک ہفتہ تھا جہاں ملاقات میں بہت زیادہ گیپ آ گیا تھا, اور اس وقت پھر یہ سوال حکومت کی اپنی کمیٹی کے لوگ انکلوڈنگ عرفان صدیقی صاحب یہ کہتے رہے کہ کمٹمنٹس تھیں تو ملاقات ہونی چاہیے تھی. اس کانٹیکس میں پوچھ رہی ہوں کہ کتنی با اختیار کمیٹی ہے یہ؟ نہیں دیکھیں کمیٹی تو با اختیار ہے. کمیٹی اگر بے اختیار ہوتی تو کمیٹی بنتی نا. صحیح, بہت شکریہ اجاز الحق صاحب, پروگرام کسی سے ہمارے ساتھ موجود. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. حکومت کو بنے ہوئے 1 سال چونکہ مکمل ہو گیا تو ذرا ان کا معاشی رپورٹ کارڈ کا جائزہ لیں گے. ہر حکومت کلیم کرتی ہے کہ بھئی ہم نے معیشت کو استحکام دیا ہے, اصل میں کیا صورتحال ہے؟ بریک کے بعد پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. موجودہ حکومت کو 1 سال مکمل تقریباً ہو چکا ہے. اس دوران پاکستان کا سب سے بڑا سیاسی چیلنج اکانومی ہی رہا ہے. اکانومی کے فرنٹ پہ حکومت نے 1 سال میں کیسی پرفارمنس دکھائی ہے؟ کیونکہ کلیمز تو ظاہر سی بات ہے ان کے بہت بڑے بڑے ہیں, جیسا ہر حکومت کے اوپر ہوتا ہے. شہباز صاحب کہتے ہیں, مریم نواز صاحبہ کہتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو سہارا دیا ہے, اور یہاں تک کہ ورلڈ بینک کے وفد نے بھی تعریف کی ہے معاشی اشاریوں کی. ذرا سنیے. بینک کا جو وفد مجھے ملا, 9 ڈائریکٹرز آئے ہوئے تھے. انہوں نے یک زبان پاکستان کی معاشی ترقی کے حوالے سے, میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کے حوالے سے بھرپور ستائش کی ہے, تعریف کی ہے. 7-8 سال کے بیمار معیشت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا ہے. پچھلے 1 سال میں پاکستان میں اکانومی میں بھی امپروومنٹ آئی ہے. میڈیا جو بھی کہتا رہے, اپوزیشن جو بھی کہتی رہے, سمجھ سب کو آ گئی ہے کہ پاکستان ٹیک آف پوزیشن پہ آ گیا. میڈیا جو مت کہے, اپوزیشن جو مرضی کہے, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, لیکن شاید پی ایم ایل این کے پرانے اکانومی کے مینیجرز کے کہنے سے تھوڑا فرق پڑتا ہے, کیونکہ شاید خاقان عباسی صاحب ہوں یا مفتاح اسماعیل صاحب ہوں, سیاسی طور پہ وہ پی ایم ایل این کے ساتھ نہیں ہیں, لیکن ان کی موجودہ اکنامک میئرز کو وہ کیسے ریٹ کر رہے ہیں, ذرا یہ سنیے. انفلیشن کے کم ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ مہنگائی کم ہوگی. مہنگائی کی بڑھنے کی رفتار میں کمی آئی ہے, اور اس کمی کا تعلق دنیا کی کموڈٹی پرائسز سے ہے, اس حکومت کی کسی پالیسی سے نہیں. دنیا بھر میں تیل کی پرائسز کم ہونے سے انفلیشن کم ہوا ہے. حکومت نے تو کوئی ایک قدم بھی نہیں اٹھایا کہ جس سے پاکستان میں انفلیشن کم ہو. اب پچھلے 3 سالوں میں ہماری جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ آبادی کی گروتھ سے 1.5% کم ہے, بلکہ 2% کم ہے. تو ہر پاکستانی جو ہے وہ 2-2.5% غریب ہو گیا ہے پچھلے 3 سالوں میں. ہم نے آج دیکھا ہے کہ جو ریزیڈنٹ چیف ہے ماہر بنجی, انہوں نے انٹرویو جو دیا ہے مہتاب حیدر صاحب کو, اس میں وہ پاکستان کو جو خدشات ہیں جن کی بات کریں, اس میں جو قرضوں کا دباؤ ہے اس کو سب سے زیادہ ریٹ کرتے ہیں. شہباز رانا صاحب ہمارے ساتھ پروگرام کے سلسلے میں موجود ہیں. بہت شکریہ شہباز ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سوال میرا خیال ہے ذرا آسان کر کے پوچھتے ہیں. جو حکومت کہہ رہی ہے کہ میڈیا بھی غلط کہہ رہا ہے, اپوزیشن بھی غلط کہہ رہی ہے, معیشت ٹھیک ہوئی ہے, 1 سال میں اگر ہم ایک رپورٹ کارڈ ترتیب دیں حکومت کی معاشی پالیسیز کا, تو وہ کیسا ہوگا رپورٹ کارڈ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے سچ جو ہے وہ دونوں سائڈ کے اوپر بولا جا رہا ہے, لیکن مکمل سچ دونوں سائڈ پہ نہیں بولا جا رہا ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ آج سے 1.5 سال پہلے جب پاکستان کے دیوالیہ ہونے کی بات ہو رہی تھی, خاص طور پر اب اس سفر کا آپ سٹارٹ کریں جون 2023 سے, جس میں یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اس نے جاتے جاتے ایک آئی ایم ایف کا پروگرام بھی سائن کیا, جس کو پھر کیئر ٹیکرز نے مکمل کیا. تو جب شہباز شریف صاحب دوسری دفعہ وزیر اعظم بنے تو اس وقت ایک نیا پروگرام لینا تھا, قرضوں کی بھرپور جو تھی وہ ادائیگیاں وہ سر پہ کھڑی ہوئی تھی, تو آئی ایم ایف کا پروگرام مل گیا تو خطرہ جو تھا ڈیفالٹ ہونے کا وہ ٹل گیا. تو یہ اگر کوئی ایک آپ اس حکومت کی اکنامک
کامیابی آپ کہہ سکتے ہیں اور جو ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ پاکستان کو انہوں نے دیوالیہ نہیں ہونے دیا. جیسا بھی ایک مشکل ترین غیر مقبول ترین اور انتہائی سخت قسم کا بجٹ لے کے آئے اور بہرحال پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا. اور اس میں بہت ساری اس بجٹ میں اتنی غلط چیزیں ہیں جو آگے جا کے آپ دیکھیں گے ان کو ریورس کرنی پڑیں گی. اچھا. دوسری بات جو چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ نے کہی کہ پاکستان ٹیک آف کرنے کی سٹیج پہ آ گیا. خدا رہا یہ بات مت کیجئے اس سٹیج کے اوپر. ہم ابھی بھی اکنامک سٹیبلائزیشن کے فیز سے گزر رہے ہیں اور ہم نے ابھی اسی میں سے گزرنا ہے. اس سٹیج کے اوپر بالکل بھی اکانومی کو 5-6% گرو کروانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم افورڈ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی ماضی میں گروتھ آئی ہے, چاہے وہ پی ایم ایل این کا آخری سال تھا 2018 والا جس میں کوئی 6.2% کے قریب گروتھ آئی تھی, چاہے وہ پی ٹی آئی کا آخری سال تھا جس میں 6% گروتھ آئی تھی, یہ دونوں جو گروتھ ریٹس آئے تھے وہ غیر ملکی اور ملکی قرضے لے کے ترقیاتی پروجیکٹس کر کے امپورٹس کو کھول کے وہ گروتھ لی گئی تھی. آج اگر آپ صرف 2 انڈیکیٹرز اٹھا لیں جو اس حکومت کے ہیں, چھپے ہوئے ہیں, ان انڈیکیٹرز کو سامنے رکھیں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ نہیں ٹیک آف کی بات نہ کریں, ابھی سر نیچے کر کے کام کریں. انڈیکیٹر نمبر 1 کہ پچھلے 2 ماہ میں حکومت نے امپورٹس کو, درآمدات کو تھوڑا سا انہوں نے ریلیکس کیا. $5.5 ارب پر منتھ پہ جیسے ہی امپورٹ گئے جنوری میں آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ گیا $420 ملین. اس کا مطلب ہے کہ دباؤ اپنی جگہ پہ واپس آیا. دوسری چیز, ابھی 2 دن پہلے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے جو حکومت کا شماریات کا ادارہ ہے, انہوں نے جو بڑی صنعتیں ہیں پاکستان کی, جو اصل جہاں سے آپ کو ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے, جہاں سے نوکریاں پیدا ہوتی ہیں, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں ہمیں پی بی ایس نے یہ بتایا ہے کہ پہلے 6 ماہ میں اس مالی سال کے -1.9% گروتھ ہے اور صرف دسمبر کے مہینے میں -3.7% گروتھ ہے. تو یس, آپ نے کامیابی یہ کر لی کہ ہم دیوالیہ نہیں ہوئے. مشکل فیصلے ہوئے, زیادہ تر بہت سیلری کلاس کے اوپر پڑا, صنعتوں کے اوپر پڑا. بٹ اگر آپ کہیں کہ ہم نے پاکستان کی اکانومی کو اسٹیبلائز کر دیا, ٹیک آف کرنا ہے, تو بھائی گریڈ کیا دیں گے اس کو اگر بالکل سمپلیفائی کریں؟ ہمارے ابھی صاحب گریڈ دینا تھوڑا سا میرا خیال کہ مناسب ہوگا, بٹ آئی وڈ ناٹ گو بیونڈ 5. اچھا, بیونڈ 5 کیونکہ یہ بہت ارلی سٹیج ہے. اٹس مچ بلو 5, not 5 ایون, مچ بلو 5, بٹ اٹس فرسٹ ایئر. ٹائم لگا ان کو سٹیبلائز کرنے میں, چیزیں میں تھوڑا سا کیئر ٹیکرز کا کام کیا ہوا تھا. ابھی ان کی گریڈنگ نہ کریں تو بہتر کہ یہ پریشر میں آ جائیں گے یہ لوگ. چلے ٹھیک ہے. آگے آنے والے سال کے چیلنجز کیا ہیں؟ 3 بڑے چیلنجز گورنمنٹ کے سامنے ہیں کیونکہ اب یہ اگلے سال میں داخل ہو گئے ہیں نا. وہ 3 بڑے چیلنج کیا ہوں گے؟ دیکھیں, سب سے بڑا جو حکومت کو چیلنج جس کا سامنا کرنا پڑے گا, اور ابھی سے وہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے, کہ حکومت کے اوپر ایک دباؤ آئے گا کہ پاکستان کی اکانومی کو گرو کروائیں, 5-6% سے دوڑ لگائیں. حکومت کا یہ کام ہے کہ اس پریشر کو برداشت کرنا ہے. دوسرا اس کے اوپر جو حکومت کے اوپر پریشر یہ آئے گا, جو چیلنج ہے کہ آپ نے جو ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر جیسے اسپیکولیٹو سیکٹر ہے اس کو آپ نے ریلیکس کرنا ہے, جس کو حکومت نے ٹائٹ کیا ہوا ہے, بھی چاہتا ہے اس کو ٹائٹ کرے. اس کو حکومت نے ریلیکس نہیں کرنا, یہ اسپیکولیٹو ہے. تعمیراتی شعبے کو ضرور آپ فیسیلیٹیٹ کریں, آپ نے پلاٹس کی خرید و فروخت کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا. جو اصل اب ان چیزوں سے ہٹ کے جو تیسرا جو چیلنج ہے, جو امپورٹنٹ چیلنج ہے, کہ درآمدات تو اپنی جگہ پہ اس کا جو مسائل ہے سو ہے, برآمدات کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنا ہے. یہیں سے پاکستان کو کوئی فائدہ ہوگا. جو بھی ان کو پالیسیز اپنانی ہے وہ برآمدات کو فروغ دینے کے لیے بنائے. ایون کہ جو غیر ملکی سرمایہ کاری بھی یہ لینا چاہ رہے ہیں وہ صرف ان شعبوں میں لیں جہاں سے پاکستان میں وہ صنعت لگے اور اپنی ایکسپورٹ کرے, نہ کہ ایسی چیز پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے نام پہ آئے, یہاں پہ کوئی چکن شاپ کھل جائے, کچھ اور ہو جائے جو کہ کنزمپشن کو پروموٹ کرے, اور وہاں سے جو رائلٹی اور منافع وہ ملک سے باہر جانا شروع ہو جائے اور ہمیں پاکستان کے اندر ڈالرز نہ آئیں. تو یہ بڑے ان کے چیلنجز ہیں. بہت شکریہ شہباز رانا. آلویز جو مشکل کمپلیکیٹڈ اکانومی سے اور معیشت سے جڑے مسائل ہوتے ہیں ان کو آسان زبان میں ہمیں سمجھاتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.